शमीम बेगम अपने भाइयों पर फजूल पैसा खर्च करती तो साकिब ने पैसे अपनी बीवी परवीन को भेजने शुरू कर दिए और वो अक्सर गरीब लोगों की मदद करती तो शमीम बेगम बेटे से कहती कि परवीन को पैसे ना भेजा करो, वो फजूल उड़ाती रहती है। लेकिन साकिब को परवीन पर भरोसा था और वो इसे पैसे भेज कर कहता, छोटी बहन के लिए जेवर बना लो ताकि इसकी शादी के काम आए। शमीम बेगम को पता चला तो इसने अलमारी से जेवर चोरी कर लिए ताकि मैं सच्ची हो जाऊं और नंद की शादी पर परवीन ने अलमारी से जेवर निकाल कर साकिब को दिए तो शमीम बेगम हक्की बक्की रह गईं। इसके पास जेवर। बाहर लाउंज में एक हंगामा बरपा था। शमीम बेगम अपने तीनों भाइयों के साथ बैठी थीं, जिनके छत पहाड़ कह के किचन में काम करती परवीन को अच्छी तरह सुनाई दे रहे थे। अरे परवीन, ले आओ चाय या पाय बनाने बैठ गई हो। शमीम बेगम के एक भाई ने ओछेपन से आवाज लगाई तो परवीन सुलग उठी। इसे अपने शौहर साकिब के ये तीनों मामू एक आंख ना भाते थे, लेकिन मजबूर थी, कुछ कह भी नहीं सकती थी कि शमीम बेगम को अपने भाइयों की बुराई करने वाला शख्स जहर लगता था। इसने जल्दी जल्दी कपों में चाय उंडेली और ले जाकर शमीम बेगम के सामने रख दी। अरे वाह भाई परवीन, जैसी तुम खुद खूबसूरत हो, चाय भी वैसी मज़े की बनाकर लाई हो। छोटे मामू ने आंख मारते हुए कहा तो परवीन को बुरा लगा। वो था भी निशाई और इस वक्त भी गालिबन नशा करके ही बैठा था। शमीम बेगम के ये तीनों भाई जमाने भर के निकट्ठू थे। परवीन को अच्छी तरह पता था कि इस वक्त वो यहाँ पर क्यों मौजूद हैं। वो पलटकर किचन में चली आई, जहाँ स्लैब पर रखा इसका फ़ोन बज रहा था। फ़ोन साकिब का था। वो मोहब्बत से इसका हाल अहवाल पूछने लगा। 3 माह हो गए थे इसे दुबई गए, मगर इन 3 महीनों में वो कई दफ़ा फ़ोन कर चुका था। हर महीने एक बड़ी रकम पाकिस्तान से भेजने के साथ साथ वो इन सब की खैर खैरियत भी पूछता रहता था। पैसे तो जमा कर रही हो ना, मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रह सकता, मुझे यहाँ का खाना रास नहीं आ रहा, साकिब ने कहा तो परवीन चौंकी। कौन से पैसे? पैसे तो आप सारे अम्मी को भेज देते हैं। अम्मी जाने और पैसे जाने, मुझे तो मांगने पर भी 1 रुपया नहीं मिलता, परवीन ने हिम्मत करके कह दिया तो साकिब थोड़ा हैरान तो हुआ। अम्मी तो कल शाम मुझे फ़ोन करके कह रही थी कि इनके पास 1 रुपया भी नहीं, मैं इन्हें मज़ीद पैसे भेजूं। मैं 3 महीने में लाखों रुपए भेज चुका हूँ, घर का खर्च भी इतना ज़्यादा नहीं, तो फिर आखिर पैसे कहाँ गए? साकिब परेशान हो उठा था। परवीन ने ठंडी सांस ली और मोबाइल लेकर किचन से बाहर चली आई। आप खुद ही देख लें कि पैसे कहाँ जाते हैं। इसने कैमरे का रुख लाउंज की तरफ किया, जहां का मंजर देखकर दुबई में बैठा साकिब हक्का बक्का रह गया। शमीम बेगम के तीनों भाई राल टपकाती निगाहों से शमीम बेगम के बटुए की जानिब देख रहे थे, जिसे खोले वो 5-5 हजार के कई नोट निकाले अपने तीनों भाइयों को दे रही थी। अरे ये पैसे तो कम हैं आपा, आपको बताया तो था, मैं अपने दोस्तों के साथ मरी घूमने जा रहा हूँ, मुझे सिर्फ 5,000 रुपये। दो बड़े भाई ने लपक कर बटुए में हाथ डाला और जितने पैसे हाथ आए वो निकाल लिए। हाँ हाँ ले लो मेरे भाइयों, तुम ही लोगों के लिए तो हैं। जब से साकिब दुबई गया है घर में पैसे की फरावानी हो गई है। इसकी बीवी जलती तड़पती रहती है, लेकिन मैं भी इसे 1 रुपया नहीं देती। हाँ लेकिन तुम लोगों को जब भी पैसों की ज़रूरत हो फिक्र मत करना, तुम्हारी बहन अभी जिंदा है, शमीम बेगम ने मोहब्बत से कहा। इनका छोटा वाला भाई भी नोट गिन रहा था, जो नशे का आदी था। इसकी तो लॉटरी लग गई थी। पहले नशा पूरा करने के लिए इसे इधर उधर से चीज़ें चुराकर बेचनी पड़ती थीं और अब बैठे बिठाए शमीम बेगम के बटुए से पैसे निकल आते थे। फ़ोन में ये मंजर देखता साकिब खौल उठा। इस वक्त तो इसने कुछ ना कहा, फ़ोन काट दिया, मगर अगले दिन ही इसने अपनी माँ को फ़ोन कर दिया। ये क्या कर रही हैं अम्मा? मैं पैसे इसलिए तो नहीं भेजता कि निकम्मे और नकारा भाइयों पर आप इन्हें उड़ाती रहें। परवीन माँ बनने वाली है, इसे अच्छी खुराक की ज़रूरत है, इसे पैसे दिया करें। अक्सा की शादी करनी है और इसकी शादी के लिए जहेज़ के नाम पर अभी तक कुछ नहीं बना। बजाय ये सब काम करने के आप अपने भाइयों को पैसे दे रही हैं। साकिब ने गुस्से से कहा तो परवीन बेगम का दिमाग उलट गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये तेरी बेगम की पढ़ाई हुई पटियां हैं, इसे ही मेरे हंसते खेलते भाई गवारा नहीं, मकार कहीं की। शमीम बेगम मजीद भी कुछ शायद कहती, मगर साकिब ने फ़ोन बंद कर दिया। इसे अपनी माँ का अच्छी तरह पता था,
مگر وہ اتنی دور بیٹھ کر کوئی حل تو نہیں نکال سکتا تھا، سوائے اس کے کہ اس نے مہینے کے آخر میں بھیجے جانے والے پیسے اب پروین کے اکاؤنٹ میں بھیجنے شروع کر دیے۔ آ گیا سکون، مجھ سے پیسے چھین کر مکار عورت، شکل سے جتنی معصوم ہے اندر سے اتنی ہی میسنی ہے، دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتی ہوں۔ پروین کمرے سے باہر نکلتی تو شمیم بیگم اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتے بڑبڑاتی رہتی۔ پروین اپنے آپ میں شرمندہ ہوتی رہتی۔ شمیم بیگم نے اس سے بدلہ لینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ حاملہ ہونے کی وجہ سے پروین کی طبیعت اکثر ہی خراب رہنے لگی تھی، لیکن شمیم بیگم اسے پورا دن ایک منٹ نہ چین لینے دیتی۔ کوئی کام نہ ہونے کے باوجود بھی وہ اسے گھنٹوں گھنٹوں کچن کے اندر کھڑا رکھتی۔ پروین کے پاؤں سوج جاتے، تھک ہار کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، مگر شمیم بیگم کو اس پر ترس نہ آتا۔ گھر میں اچھا خاصا روپیہ پیسہ آ چکا تھا، وہ چاہتی تو ایک ملازمہ رکھ کر دے سکتی تھی، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر ملازمہ نہ رکھی بلکہ اپنے سارے کام بھی پروین سے کروانے لگی۔ شمیم بیگم تو اس طاق میں تھی کہ انہیں پروین کی کوئی ایسی غلطی نظر آئے جس کا بہانہ بنا کر وہ ثاقب کی نظروں میں اسے گرا سکیں، اور جلدی انہیں وہ غلطی بھی مل گئی۔ اگلے دن وہ تخت پر بیٹھی اپنی نئی بنی کر آنے والی سونے کی چوڑیوں کا معائنہ کر رہی تھیں، جب دروازہ کھٹکھٹا کر خالدہ اندر داخل ہوئی۔ خالدہ ان کی پڑوس میں ہی رہتی تھی، دبلی پتلی سی بیوہ عورت تھی، چھوٹے چھوٹے 4 بچے تھے، شوہر جوانی میں ہی چل بسا تھا اور آس پاس کے چند گھروں میں کام کرتی تھی، اور اس وقت بھی وہ برقع پہنے اپنے چھوٹے بچے کو ہی اٹھا کر لائی تھی۔ کیا بات ہے خالدہ، تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ پروین نے کچن سے نکلتے ہوئے پوچھا تو خالدہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا بتاؤں باجی، میرا چھوٹا بیٹا کل رات سے بیمار ہے، جن گھروں میں کام کرتی ہوں ان میں سے کسی نے بھی تنخواہ نہیں دی، میرا بچہ بہت بیمار ہے، مجھے اس کی دوائی کے لیے کچھ پیسے چاہیے۔ خالدہ کی آواز کپ کپ آ گئی۔ پروین کی آنکھوں میں اس کی حالت دیکھ کر آنسو آنے لگے، لیکن تبھی شمیم بیگم بولی، ارے ہم نے یہاں پر کوئی سرکاری ہسپتال تو کھول نہیں رکھا کہ تمہارے بیٹے کو دوائیاں دے دیں، اپنے والدین سے جا کر پیسے مانگو، میرا بیٹا وہاں پردیس میں اس لیے نہیں بیٹھا کہ تمہارے بچوں کے علاج معالجے کے پیسے بھیجتا رہے، نکلو یہاں سے، آ جاتے ہیں ہر روز منہ اٹھا کر، مانگنے کے نئے نئے طریقے ڈھونڈ لیے ہیں۔ شمیم بیگم نے نفرت کی حد کر دی، مگر خالدہ سخت شرمندہ ہو گئی تھی، وہ الٹے قدموں واپس جانے لگی۔ پروین کو افسوس ہوا تو اس نے آگے بڑھ کر خالدہ کو روک لیا۔ کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ اس نے پوچھا تو خالدہ نے 500 کا کہہ دیا، حالانکہ پیسے کم تھے، اتنے میں دوائی تو نہ آتی، مگر شمیم بیگم کے ڈر سے یہ بھی بڑی مشکل سے مانگے تھے۔ پروین جلدی سے اندر گئی اور جب واپس آئی تو 1000 روپے کا نوٹ اس کے ہاتھ میں تھا۔ یہ لو، اپنے بچے کی دوائی لے لو۔ خالدہ بہت خوش ہوئی اور پیسے لے کر الٹے قدموں گھر سے باہر نکل گئی۔ جاتے وقت بھی وہ پروین کو دعائیں دے رہی تھی، ہاں ہاں، میرا بیٹا پردیس میں بھیج کر خود یہاں عیاشیاں کر رہی ہے، ان جیسے منگتوں اور فقیروں کو پالتی پھر رہی ہے، تیرا تو بس نہیں چلتا یہاں رفائی ادارہ کھول لے۔ شمیم حسب معمول شروع ہو چکی تھی۔ پروین واپس کچن میں چلی گئی، اس نے سوچا ساس کچھ دیر میں خاموش ہو جائے گی، مگر آج شمیم کا چپ ہونے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اس نے جلدی سے تکیے کے نیچے رکھا اپنا موبائل اٹھایا اور ثاقب کا نمبر ملا لیا۔ وہ جو وہاں کام میں مصروف تھا، ماں کی آواز سن کر بکھلا گیا، اپنی بیوی کو لگام ڈال لے، سارے محلے کو آسرا دے رکھا ہے کہ ہمارے گھر میں خوب پیسہ ہوتا ہے، دن رات محنت سے کمائی ہوئی رقم لٹاتی رہتی ہے، نہ جانے کتنوں کو پال رہی ہے اور ہر چور اچکے کو گھر کا راستہ دکھا رہی ہے۔ شمیم بیگم جو شروع ہوئی تو چپ ہونے کا نام ہی نہ لیا۔ اندر کچن میں کام کرتی پروین ہکا بکا رہ گئی، وہ گھبرا کر باہر نکلی، مگر دوسری جانب موجود ثاقب پرسکون تھا۔ اماں، مجھے پروین پر پورا بھروسہ ہے، وہ بلا وجہ میری رقم کہیں ضائع نہیں کرے گی، وہ سمجھدار ہے اور اتنے عرصے سے میں ہی نے اسے اچھے خاصے پیسے جمع کرنے کے لیے کہا ہے۔ ثاقب کی بات پر شمیم بیگم کے تن بدن میں آگ لگ گئی، تو ہے ہی جورو کا غلام، بیوی کے خلاف کچھ سننا گوارا نہیں کرتا۔ انہیں شدید غصہ آ رہا تھا، مگر ثاقب ان کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ امی، پروین بہت سمجھدار ہے، میں نے اسے کہا ہے کہ مجھے اقصیٰ کی شادی کرنی ہے اور اس کی شادی کے لیے پیسے جمع کر کے زیور بنا لے، وہ یہی کر رہی ہے، میں کچھ مہینوں بعد ہی پاکستان لوٹ آؤں گا اور مجھے یقین ہے تب تک اقصیٰ کی شادی کا سارا زیور اور جہیز پروین بنا چکی ہوگی، آپ فکر مت کریں۔ ثاقب نے فون کاٹ دیا۔
مگر شمیم بیگم کا دل چاہا کہ پاس پڑا ہوا پاندان اٹھا کر پروین کے سر میں دے مارے۔ انہیں اپنی بہو سے عجیب سی نفرت ہو گئی تھی۔ ثاقب کی بات صحیح تھی، پروین واقعی اس کے بھیجے گئے پیسوں میں سے بہت کم خرچ کرتی۔ شمیم بیگم بہانے بہانے سے اس سے رقم مانگتی رہتی، تب بھی پروین اپنی سمجھداری سے اقصیٰ کی شادی کے لیے الگ رقم جمع کر رہی تھی۔ کچھ مہینے گزرے تو ایک روز وہ اندر سے اپنا پرس اٹھا کر باہر نکل آئی۔ امی آ جائیں، جیولر کے پاس چلتے ہیں، اقصیٰ کی شادی کے لیے زیور بنانے ہیں، آرڈر دے دیتے ہیں۔ پروین کی بات پر شمیم بیگم ساکت رہ گئیں، لیکن اقصیٰ بھی اندر سے باہر نکل آئی تھی اور بھابھی کو اپنے پسند کے زیور کے ڈیزائن دکھا رہی تھی۔ کتنی چلاک ہے کلموہی، میری بیٹی کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا ہے، شمیم بیگم نے پروین کو دیکھتے ہوئے نفرت سے سوچا، لیکن چادر اوڑھ کر تیار ہو گئیں۔ پروین انہیں اپنے ساتھ لے کر سیدھا جیولر کی دکان میں جا پہنچی۔ اقصیٰ کے پسند کیے ہوئے ڈیزائن جیولر کو دکھا دکھا کر اس نے سارا زیور نکلوا لیا تھا۔ ہر زیور کا آرڈر دے کر اس نے پرس کھولا تو شمیم بیگم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اندر تو نوٹوں کی گڈیاں ہی گڈیاں تھیں۔ ایک دفعہ پھر وہ جل بھن کر رہ گئی۔ کیسا بیٹا ہے ثاقب، ماں کو پیسے بھیجنے کی بجائے اپنی کلموہی کو بھیجتا رہتا ہے، کتنا مال جمع کر کے رکھا ہے اس نے، شمیم بیگم نفرت سے سوچے گئیں۔ جیولر نے ایک ماہ بعد زیور اٹھانے کا وقت دے دیا۔ پروین گھر آئی تو بہت خوش تھی۔ اس نے اسی شام فون کر کے اقصیٰ کے رشتے والوں کو بلا لیا۔ شمیم بیگم اندر ہی اندر جل بھن رہی تھیں مگر کچھ کر نہ پا رہی تھیں۔ شام میں رشتے والے آئے تو پروین نے سب کے لیے بہترین کھانا بنایا۔ آپ کی بہو ماشاءاللہ بہت سگڑ ہے، ہمیں بھی بس ایسی ہی بہو چاہیے، بہت خوش قسمت ہیں آپ۔ اقصیٰ کی ہونے والی ساس نے پروین کی تعریف کی تو شمیم جل بھن کر رہ گئی۔ رشتے والوں کے سامنے ہی ثاقب کا فون آیا۔ اس نے بھی اقصیٰ کی ہونے والی ساس سے بات کی۔ 2 مہینے بعد اس نے اپنے آنے کی اطلاع دے کر رشتہ پکا کر دیا۔ یہ طے پایا کہ 2 مہینے کے بعد جب وہ آئے گا تو فوراً سے اقصیٰ کی رخصتی کر دی جائے گی۔ گھر میں دن رات شادی کی تیاریاں چلنے لگیں۔ ثاقب ہر مہینے زیادہ پیسے بھیجا کرتا تو پروین انہی پیسوں سے جا کر اقصیٰ کے جہیز کے لیے کوئی نہ کوئی چیز خرید کر لے آتی۔ شمیم بیگم کا تو یہ حال تھا کہ انہیں کسی کروٹ چین نہیں آ رہا تھا۔ ہر پل ان کا بس یہی دل چاہتا کہ وہ پروین کی چٹیاں پکڑ کر اسے گھر سے نکال دیں۔ اپنے گھر میں انہیں چلتی پھرتی وہ ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ ایک روز انہوں نے ثاقب کو فون کیا، بیٹا شادی تیری بہن کی ہے، یعنی میری بیٹی کی، تو پیسے اپنی بیوی کو بھیجتا رہتا ہے، شادی کے 100 انتظامات ہوتے ہیں، تو پیسے مجھے بھیجا کر۔ انہوں نے کہا مگر ثاقب ہنس دیا، ماں آپ کے حصے کے پیسے تو آپ کو ہی بھیجتا ہوں، مگر اقصیٰ کی شادی کی تیاری پروین بہت اچھی کر رہی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ زیور بھی بننے کے لیے دے آئی ہے اور جہیز کا بھی کافی سارا سامان بنا لیا ہے، مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے، اسی لیے پیسے اسی کو بھیجتا ہوں۔ انہیں دن رات ہول اٹھ رہے تھے۔ اس شام ان کا سب سے چھوٹا بھائی بھی ان سے ملنے آیا۔ آپا آپ نے کتنا عرصہ ہو گیا 1 روپیہ بھی نہیں دیا، اپنا گھر تو سامان سے بھر لیا ہے، کتنے دن ہو گئے ہیں، مجھے تو 2 وقت کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ملا۔ اس نے روتی شکل بنا کر کہا تو شمیم کا دل ہاتھوں میں آ گیا۔ انہوں نے جھٹ پرس میں سے پڑے پیسے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے، لیکن وہ ان پیسوں سے مطمئن نہ تھا۔ اسے 2 لاکھ روپے چاہیے تھے مگر اتنے پیسے تو شمیم کے پاس تھے ہی نہیں۔ ان کا چھوٹا بھائی غصے سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اسے تو جوئے میں ہاری ہوئی رقم ادا کرنے کے لیے پیسے چاہیے تھے، مگر اب بہن پیسے دینے پر تیار ہی نہ تھی۔ لیکن اس کے اس طرح غصے پر جانے سے شمیم بیگم کا دل ہولنے لگا۔ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح پورے گھر میں ٹہلنے لگیں۔ انہیں پروین پر شدید غصہ آیا۔ اسی لمحے دروازے کی ڈور بیل بجی۔ پروین نے اندر سے آ کر دروازہ کھولا تو سامنے ہی جیولر کا اسسٹنٹ کھڑا تھا۔ باجی سارے زیورات چیک کر لیں، آپ کے آرڈر کے عین مطابق بنے ہیں۔ اس نے سارے ڈبے کھول کھول کر دکھائے۔ پروین سمیت اقصیٰ کی آنکھیں بھی خیرہ ہونے لگیں۔ زیورات بے حد خوبصورت اور قیمتی تھے۔ پروین نے جلدی سے ڈبے کی اور رسیدیں لیں اور سارے زیورات اندر اپنی الماری میں جا کر محفوظ کر دیے۔ زیورات کو دیکھتے ہی شمیم بیگم کی آنکھوں میں چمک سی لہرائی۔ ان زیورات سے تو ان کے کئی کام ہو سکتے تھے، ان کے چھوٹے بھائی کی مدد بھی ہو سکتی تھی، اور اگر گھر میں زیورات ہی نہ ہوتے تو ثاقب کو بھلا پروین کیا دکھاتی؟ وہ تو یہی سمجھتا کہ پروین جھوٹ بول کر اسے ہر مہینے ایک بڑی رقم اینٹتی رہی ہے۔ اس کے ذہن میں کھچڑی پکنے لگی۔ آخر کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے ایک پلان بنا ہی لیا۔
پروین تھکی ہاری کچن سے کھانا بنا کر باہر نکلی تو نڈھال ہو رہی تھی۔ امی، میں کچھ دیر آرام کر لوں؟ میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، اس نے بڑی مشکل سے کہا، مگر شمیم مسکرا دی۔ ارے نہیں نہیں، ابھی آرام نہ کر، جلدی سے جا، اتنی اچھی بریانی بنائی ہے، یہ ایک پلیٹ بریانی اس خالدہ کو دیا، بیچاری نے نہ جانے کب سے اچھا کھانا نہیں کھایا۔ شمیم کی بات پر پروین حیران ہو گئی اور اپنی تھکاوٹ بھول گئی اور لپک کر کچن میں گئی اور جلدی سے ایک پلیٹ میں چاول ڈال کر باہر لے آئی۔ خالدہ کے گھر سے آوازیں آ رہی تھیں، اس کا مطلب تھا کہ وہ کام کاج کر کے واپس آ چکی ہے۔ امی، میں ابھی آ جاؤں گی، شمیم کو اطلاع دے کر پروین گھر سے باہر نکل گئی، مگر شمیم تو مسکرا رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا تھا۔ دبے قدموں وہ پروین کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ ہر چیز ترتیب کے ساتھ پڑی تھی، سامنے ہی الماری تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر الماری کھولی، سامنے ہی زیورات کے ڈبے چمک رہے تھے۔ اس نے سارے زیورات کے ڈبے اٹھا لیے، سونے کی چمک سے اس کی آنکھیں خیرہ ہونے لگیں۔ اس بار تو ثاقب سے اس کلموہی کو طلاق دلوا کر ہی رہوں گی، شمیم نے دل ہی دل میں سوچا اور الماری بند کر کے چابیاں واپس رکھ دیں۔ زیورات کے سارے ڈبے فٹافٹ لا کر اس نے اپنے کمرے میں چھپا دیے تھے۔ وہ بڑی خوش اور مطمئن تھی، رہ کر اسے بس یہی خیال آ رہا تھا کہ ثاقب کس طرح بے عزت کر کے پروین کو اس گھر سے نکالے گا۔ وہ منظر تو دیکھنے لائق ہوگا۔ شمیم بڑی بے تابی سے منتظر تھی۔ اس نے جلدی سے فون اٹھایا اور اپنے سب سے چھوٹے بھائی کا نمبر ملا لیا۔ ہاں راشد، تو نے پیسوں کا کہا تھا نا؟ پیسوں کا بندوبست ہو گیا ہے، بس فکر مت کر، آج رات کو آ جانا، اچھا سا کھانا بھی کھلاؤں گی، اور ساتھ ہی میں تجھے اتنے زیورات دوں گی کہ وہ سارے بیچ کر تیری ساری رقم کا بندوبست ہو جائے گا۔ شمیم نے کہا تو دوسری جانب اس کا نکھٹو بھائی جو جوئے کی بازی لگا رہا تھا، خوشی سے اچھلی تو پڑا۔ اس نے رات میں آنے کا پکا وعدہ کر لیا۔ شمیم پروین کی نفرت میں یہ بھی بھول گئی تھی کہ یہ زیورات پروین کے نہیں بلکہ اس کی اپنی بیٹی اقصیٰ کے تھے، جس کی شادی طے ہو چکی تھی اور ثاقب کے آتے ہی اس کی رخصتی کرنا تھی۔ مگر شمیم تو صرف اور صرف پروین کو نیچا دکھانا چاہتی تھی۔ وہ اندر اپنے کمرے میں زیورات کے ڈبے چھپا کر رکھ ہی رہی تھی کہ اچانک دروازے پر آہٹ ہوئی۔ یہ پروین اتنی جلدی واپس آ گئی؟ شمیم غصے سے سوچتی ہوئی باہر آئی، لیکن سامنے ہی دروازے پر ثاقب کو کھڑا دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت کے مارے پھیل گئیں۔ وہ دبئی سے واپس آ گیا تھا، اس کا بڑا سوٹ کیس اس کے ہاتھ میں تھا۔ ماں کو دیکھتے ہی اسے اپنی باہیں پھیلا دیں۔ شمیم بھی دوڑ کر اپنے بیٹے سے ملی۔ دبئی کی فضا اسے خوب راس آئی تھی، وہ پہلے سے بڑھ کر ہینڈسم ہو گیا تھا۔ پروین کہاں ہے اماں؟ نظر نہیں آ رہی۔ اس نے آتے ہی پروین کا پوچھا تو شمیم کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ ارے یہیں کہیں پڑوس میں گئی ہوگی، ہر وقت ماری ماری پھرتی رہتی ہے گلیوں میں، نہ اسے اپنی صحت کا خیال ہے نہ حالت کا، سارا دن لوگوں کے گھروں میں گھومتی رہتی ہے اور گھر کا کام کاج مجھ بوڑھی کو کرنا پڑتا ہے، شمیم نے کہا تو ثاقب کے ماتھے پر پریشانی سے بل پڑ گئے۔ پروین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس حالت میں اتنا گھومنا پھرنا ٹھیک نہیں، ثاقب نے کہا تو شمیم خوشی سے اچھل پڑی۔ اس کی چال کارگر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پروین گھر واپس آ گئی۔ ثاقب کو دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گئی۔ ثاقب نے اسے چائے بنانے کا کہا اور چائے پینے کے دوران ہی وہ بولا، مجھے جلدی چھٹی مل گئی تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ آپ سب کو سرپرائز دے دوں۔ اب میں آ گیا ہوں تو اقصیٰ کی شادی طے کر دیتے ہیں، آج شام میں ہی رشتے والوں کو بلا لیں، ایک ہفتے بعد اقصیٰ کی رخصتی کر دیتے ہیں، زیورات اور جہیز تو سارا بنا ہوا ہے، دیر کس بات کی؟ ثاقب کی بات پر پروین مسکرانے لگی، لیکن سب سے زیادہ خوش تو شمیم تھی۔ اب مزہ آئے گا، اب جب ثاقب کو پتہ چلے گا کہ پروین کے پاس وہ زیورات تو ہیں ہی نہیں۔ ثاقب نے وہیں بیٹھے بیٹھے اقصیٰ کے ہونے والے سسرال والوں کو فون کر دیا۔ وہ بھی ثاقب کی اچانک آمد پہ حیران تھے، مگر انہیں تو جلد شادی کی خوشی بہت تھی۔ انہوں نے شام میں آنے کی حامی بھر لی۔ ثاقب نے پروین کو کہہ دیا تھا کہ وہ اچھے اچھے کھانے بنا لے، آج کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ پروین بے حد خوش تھی، مگر صرف شمیمی تھی جو بے چینی سے دائیں بائیں پہلو بدل رہی تھی۔ اس نے تو شام میں اپنے بھائی کو بلوایا تھا، خیر ہے یہ لوگ مہمانوں میں مصروف ہوں گے تو میں موقع دیکھ کر سارے زیورات کے ڈبے اسے دے دوں گی، شمیم نے دل ہی دل میں سوچا اور مطمئن ہو گئی۔ لیکن اقصیٰ کے سسرال والے تھوڑا جلدی آ گئے۔ ثاقب کو وہ لوگ بہت پسند آئے، ملنسار اور نیک سے لوگ تھے۔ انہوں نے ایک ہفتے بعد شادی کی تاریخ دے دی۔ انہیں کوئی کام تھا، اس لیے کھانے کے فوراً بعد ہی وہ لوگ اٹھ گئے۔
گھر میں سناٹا چھا گیا تو کھانے کی ٹیبل پر سے شمیم لپک کر اٹھنے لگی، مگر ثاقب نے کہا کہ امی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ 1 منٹ ذرا بیٹھیں، دیکھ تو لیں کہ پروین نے آخر وہ کون سے زیورات بنائے ہیں جن کی تعریف میں یہ دن رات قصیدے پڑھتی رہتی ہے۔ ثاقب نے شرارت سے کہا تو پروین مسکرا دی۔ جاؤ نہ ذرا پروین، اندر الماری سے وہ سارے زیورات نکال کر لے آؤ جو تم نے اقصیٰ کے لیے بنوائے ہیں۔ میں ہر مہینے تمہیں اتنی بڑی رقم بھیجا کرتا تھا، کہیں ضائع تو نہیں کر دی ساری؟ ثاقب کی بات پر پروین مسکرا دی۔ ارے نہیں، آپ فکر مت کریں، میں نے بہت خوبصورت زیورات بنوائے ہیں، آپ کی بھیجی ہوئی رقم کا 1 روپیہ بھی ضائع نہیں کیا۔ میں بھی سارے زیورات نکال کر لاتی ہوں۔ پروین اٹھی تو شمیم کے لبوں پر ایک مسکراہٹ سی بکھر گئی، حالانکہ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن اسے پتا تھا کہ ابھی پروین کی جی بھر کر بے عزتی ہونے والی ہے۔ ثاقب شاید غصے کے مارے اسے طلاق ہی دے دے۔ پروین اندر جا رہی تھی اور شمیم کو پتا تھا کہ الماری میں زیورات تو ہیں ہی نہیں، اب یہ کیا نکال کر لائے گی۔ وہ ثاقب کی جانب مڑی اور بولی، مجھے تو نہیں لگتا کہ اس نے کچھ زیورات بنوائے ہیں، کیونکہ جتنے پیسے تو بھیجا کرتا تھا سارے تو یہ اپنے میکے والوں کو دے دیا کرتی تھی یا محلے کے غریبوں میں بانٹ دیتی تھی۔ اس کے اپنے بھی خرچے اور عیاشیاں کچھ کم نہیں۔ خواہ مخواہ تجھے بیوقوف بنا رکھا ہے کہ تیری بہن کے لیے زیور بنا رہی ہے، سارا روپیہ یہ صرف اپنے اوپر ہی خرچ کرتی رہی ہے، دیکھ لینا، ابھی ثبوت تمہیں مل جائے گا۔ شمیم نے کہا تو ثاقب کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اماں، آپ بلا وجہ پروین کے اوپر الزام تو نہ لگائیں، اس نے کہا تھا۔ شمیم نے غصے سے دائیں جانب تھوک دیا۔ ارے اس بدذات کی اوقات ہی یہی ہے، ابھی تیرے سامنے بھی ساری سچائی آ جائے گی جب اس کو الماری سے زیور کا 1 ڈبہ بھی نہیں ملے گا، اس نے کہا، اور اگلے ہی لمحے پروین کمرے سے باہر نکلی۔ لیکن یہ دیکھ کر شمیم کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ پروین کے ہاتھوں میں تو زیورات کے وہ سارے ڈبے موجود تھے جو آج صبح شمیم نے اس کے کمرے سے چرا لیے تھے۔ وہ بڑے اعتماد سے وہ سارے ڈبے لا کر ثاقب کے سامنے رکھ رہی تھی۔ شمیم کا دل دہل گیا، اس نے گھبرا کر ڈبہ کھول کے دیکھا، ڈبہ وہی تھا اور ان کے اندر چمکتے ہوئے زیورات بھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سارے زیور تو میں نے خود چرائے تھے۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ مارا، مگر ثاقب مسکراتے ہوئے ایک ایک زیور اٹھا کر دیکھ رہا تھا۔ ارے امی، آپ تو بلا وجہ پریشان ہو رہی تھیں، دیکھیں نا پروین نے کتنا خوبصورت زیور بنوایا ہے، مجھے اس پر پورا بھروسہ تھا، ثاقب کہہ رہا تھا، جبکہ شمیم کا یہ حال تھا کہ کانٹوں کے بدن میں لہو نہیں۔ اس نے نظر اٹھا کر پروین کو دیکھا، لیکن وہ صرف ثاقب اور زیورات کو دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ زیورات تو اس نے خود صبح چرائے تھے۔ اس کے ہاتھوں پر پسینہ آنے لگا اور تبھی اسے اپنے بھائی کی آواز آئی۔ وہ نشہ کر کے آیا تھا اور آتے ہی ان سب کو اونچی آواز میں سلام کر رہا تھا۔ ارے آپا، کیسی ہو؟ آپ نے کہیں میرے زیورات کسی کو دے تو نہیں دیے؟ معاف کرنا، مجھے ذرا دیر ہو گئی، آج ایک کی بجائے 2 بوتلیں پینے کے لیے بیٹھ گیا تھا، اس نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا۔ ثاقب نے ناپسندیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیسے زیورات؟ اسے کون سے زیورات دینے تھے آپ نے اماں؟ ثاقب نے ماں سے سوال کیا، لیکن شمیم کا تو رنگ ہی زرد پڑ گیا تھا اور گھبرائی ہوئی نگاہوں سے کبھی ثاقب کو دیکھتی اور کبھی اپنے بھائی کو جو اب کرسی گھسیٹ کر بیٹھ رہا تھا۔ لاؤ نا آپا، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، صبح ہی تو تم نے کہا تھا کہ تم نے کہیں سے زیور چرایا ہے اور وہ تم مجھے دو گی تاکہ میں اپنا قرضہ اتار سکوں۔ شمیم کے بھائی کی بات پر ثاقب کے چہرے پر غصہ ہی غصہ پھیل گیا۔ یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ کہاں سے زیور چرایا تھا آپ نے اماں؟ وہ ماں سے سوال کر رہا تھا، لیکن شمیم کے منہ میں زبان ہوتی تو جواب دیتی۔ پروین بھی حیرانگی سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ کرسی پر خاموشی سے بیٹھی اقصیٰ اٹھی۔ میں بتاتی ہوں، امی نے یہ سارا زیور صبح بھابھی کے کمرے سے چرا لیا تھا۔ انہوں نے بھابھی کو بہانے سے چاول دے کر پڑوس میں بھیجا اور پھر ان کے کمرے میں جا کر سارا زیور اٹھا کر لے آئیں۔ اماں کہہ رہی تھی کہ وہ بھابھی کو مزہ چکھانا چاہتی ہیں، جب آپ کو الماری میں سے زیور ملے گا ہی نہیں تو آپ کو لگے گا کہ بھابھی نے سارا پیسہ جھوٹ بول کر منگوایا تھا، لیکن میں گھر میں ہی تھی اور میں نے یہ سب دیکھ لیا۔ یہ زیور بھابھی کا ہوتا تو شاید میں خاموش رہتی، لیکن یہ زیور میرا ہے اور میری شادی کے لیے بھابھی نے بنوایا ہے، اسی لیے میں خاموش نہیں رہ سکی۔ اماں کے ادھر ادھر ہوتے ہی میں نے زیورات کے ڈبے وہاں سے نکالے اور واپس بھابھی کی الماری میں رکھ دیے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آج رات ہی یہ بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ اقصیٰ کی بات پر شمیم کا یہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ پروین بھی ہکا بکا اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی۔
جبکہ ثاقب کی نگاہوں میں تو ماں کے لیے اتنی نفرت تھی کہ جسے دیکھ کر شمیم کا دل چاہا کہ وہ وہیں ڈوب کر مرے۔ امی، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ اپنی نفرت میں ہم سب کی جڑیں کاٹنے پر تلی ہیں، یہ سوچے بغیر کہ یہ روپیہ میں نے کس قدر محنت مشقت سے کمایا ہے، آپ اسے اپنے بھائی کو دینے والی تھی۔ یہ اقصیٰ کی شادی کے زیورات ہیں، یہ زیورات نہ ہوتے تو اس کی شادی کیسے ہوتی؟ آپ نے یہ سب نہ سوچا، بس آپ کو صرف پروین سے نفرت یاد رہی۔ ثاقب ماں کو بےعزت کر رہا تھا جبکہ وہ شرمندگی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ تو دن دہاڑے پکڑی گئی تھی۔ پروین کے ساتھ ان کی نفرت سب کے سامنے آ گئی تھی۔ شکر ہے کہ میں پروین کے معاملے میں آپ پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ ایک اچھی اور نیک لڑکی ہے، خبردار اگر آئندہ آپ نے اسے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ آپ سب کی حرکتیں دیکھ کر میں اب دوبارہ دبئی جاؤں گا ہی نہیں، میں یہیں پاکستان میں رہوں گا تاکہ میری پیٹھ پیچھے آپ میری بیوی بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں۔ پروین سچی ہے اور آپ جھوٹی۔ ثاقب نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ پروین کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے مگر وہ خوش تھی کہ اس کا شوہر اس پر اعتبار کرتا ہے۔ شمیم شرمندگی سے بیٹھی تھی، اس کا بھائی نشے میں لڑکھڑاتا اٹھ کر گھر سے باہر چلا گیا۔ ثاقب نے بھی پروین کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے کمرے میں لے گیا، جبکہ شمیم شرمندگی کے عالم میں وہیں کرسی پر سر جھکائے بیٹھی رہ گئی تھی۔